السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ تمام تعریف اکیلے اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور جو بہت جلدی زندگی کو ختم کر کے ہمیں ایک دوسری دنیا میں لے کر کے جائے گا جہاں پر اس دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس دنیا میں جو چیزیں ہیں مثلاً ہمارا مال، کیا وہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ ہمارے بچے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کیا ہماری بیویاں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ کیا ہمارے دوست احباب، ہمارا کاروبار اور بزنس، عہدہ اور پوسٹ، کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا؟ ہمارے ساتھ صرف وہ کام ہمارے ہوں گے، وہ اعمال ہوں گے جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، اور اسی کے بیس پر، اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ ہم کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہوں گے، سکسیسفل ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جن کی نیکیاں کم ہو گئی اور برائیاں بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ کیوں؟ دنیا تو ہاتھ سے گئی، دنیا تو پیچھے رہ گئی، اور آخرت جو سامنے ہے اس میں بھی زیرو۔ فی جہنم خالدون، ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا کہ تم زندگی کے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے یہ چھوٹی سی زندگی ہمیں دی گئی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو ہمارے امتحان اور ایگزامس ہوتے ہیں کتنی دیر کے ہوتے ہیں؟ 3 گھنٹے۔ فار ایگزامپل SLC کا ایگزام، لیکن وہ 3 گھنٹے کے ایگزام کا رزلٹ اور اس کا اثر پوری لائف پہ پڑتا ہے کہ نہیں؟ آپ اس کے بعد کہیں بھی جاتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے کیا SLC کا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ کے لیے آگے دروازے کھلے ہیں، نہیں تو بند۔
इसी तरह से ये ज़िंदगी 3 घंटे है, आखिरत के मुकाबले में 3 घंटे भी नहीं। अल्लाह ताला ने, उसके रसूल ने हमें मिसाल दे करके समझाया ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में कितनी है। इल्ला मिस्ला मा यजालु अहदुकुम इस्बाहु फिल यम्मी, जैसे तुम में से कोई शख्स समंदर में अपने उंगली डाले और निकाल करके देखे कि कितना पानी लग करके आया, वो जो हाथ में जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर है वो ये दुनिया है, पूरी लाइफ है ये। और जो पूरा समंदर है सामने, पूरा ओशन, वो आखिरत है, वहाँ के लिए तैयारी करने के लिए भेजा गया। अब सवाल ये है कि इंसान वहाँ कैसे कामयाब होगा। अल्लाह ताला ने उसके लिए पूरा सिलेबस, टेक्स्ट बुक भेज दिया है कि पढ़ो, समझो, अमल करो, दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। हम पिछले 2 हफ्तों से इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। यानी ये ज़िंदगी तुम्हारी अल्लाह ताला मुश्किलात में, प्रॉब्लम्स में तकलीफ़ देने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करना चाहता है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या था? कुरान, इस्लाम, शरीयत। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे ऑफ लाइफ है, कोई सबसे आसान ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका हो सकता है, तो वह अल्लाह की किताब है। और अल्लाह ताला ने फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, जो अल्लाह पर यकीन करेगा, उसकी बातों पर यकीन करेगा, उसके वादों पर यकीन करेगा, हम उसे सबसे आसान ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई कर देंगे, आसान ज़िंदगी उसके लिए आसान कर देंगे। तो पहला स्टेप आसान ज़िंदगी की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब और उसकी शरीयत को मजबूती से थामना। दूसरा स्टेप जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था वो क्या था कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने एक उसूल रखा है। वो क्या है? गिव एंड टेक। आप देंगे तो आपको मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को आसान बनाने का जो दूसरा तरीक़ा बताया वो क्या? मुस्लिम शरीफ की 2699 नंबर हदीस है। फरमाया मन यस्सर अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। अगर तुम दूसरों की ज़िंदगी आसान करोगे, दूसरों की लाइफ इजी करोगे, अल्लाह ताला दुनिया भी तुम्हारी आसान कर देगा और आखिरत भी आसान कर देगा। और मैंने मिसालें दे करके आपको बताया था कि दुनिया में जो इंसान भी किसी टॉप पोजीशन पे आपको दिख रहा है, वो इसी एक हदीस की वजह से दिख रहा है। यही रूल है, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। चाहे आप दुनिया में कोई भी कंपनी देख लीजिए, कोई भी आप पर्सनालिटी देख लीजिए, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए जो टॉप पे है, जो हुकूमत में है, वो सब इसी एक रूल की वजह से। दूसरों को आसानी दो, तुम्हें आसानी मिलेगी। दूसरों के लिए मुश्किल पैदा करोगे तो क्या होगा? अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल कर देगा। आज तीसरा उसूल हमें जानना है कि ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए तीसरा उसूल क्या है? वो उसूल है, वो रूल है जो नबी अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के सबसे कामयाब इंसान को दिया। इस दुनिया के सबसे कामयाब इंसान कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया और आखिरत में तो आपने फरमाया
انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں پورے دنیا کے انسانوں کا لیڈر ہوں گا، یہاں تک کہ آدم جو انسانوں کے باپ ہیں وہ بھی میرے پیچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اصول دیا، وہ ہم سب کے لیے کام کرتا ہے۔ اور پھر میں وہی بات کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی رول بنایا ہے، کیا کسی پرٹیکولر آدمی کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے؟ دنیا کا جو بھی انسان اسے اپنائے گا اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ وہ اصول کیا ہے؟ تیسرا اصول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرمایا۔ یہ اصول بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں لوگ زیادہ تر اپنی زندگی مشکل کیسے کر لیتے ہیں، وہ اسی اصول پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ پرسوں ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک کاروبار کیا تھا، بہت بڑا لاس ہو گیا مجھے اور بہت زیادہ میں ٹینشن میں ہوں، ڈپریشن میں ہوں۔ ایک صاحب اور ملے، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے 35 لاکھ کا قرض اپنے اوپر کر لیا۔ یہ سارے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اسی اصول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کو، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے نبی، آپ ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے اور ان سے مشورے کیجئے، مشورے کیجئے، کنسلٹیشن، اوپینین لیجئے آپ۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ دنیا کے سب سے عقل مند انسان کو، سب سے سپر انسان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مشورے کیجئے۔ کن سے؟ ان لوگوں سے جو آپ کے شاگرد اور اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ ہے وہ اصول جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم بڑے بڑے نقصان کر رہے ہیں اور جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی مشکل ہوتی جا رہی۔ صحابہ کرام دنیا کی سب سے کامیاب کمیونٹی اگر آپ سوچ سکتے ہیں تو وہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، سلطنت دی، پاور دیا، پوزیشن دیا، اور آخرت کے لیے کیا اعلان کیا؟ اولئک لہم الخیرات، آخرت کی ساری بھلائیاں، اچھائیاں انہی کے لیے۔ ان کی کوالٹی، ان کی خوبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ سورہ شورا، ایک سورہ ہی ہے جس کا نام مشورہ ہے۔ آپ کو معلوم مشورہ کتنی اہم چیز ہے کہ پوری سورہ اسی نام سے اتری، سورہ مشورہ، کنسلٹیشن۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذین استجابوا لربہم، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی بات سنتے ہی مان لیتے ہیں، سنتے ہیں فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسری خوبی کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں کسی حال میں ہو۔ اور نمبر 3، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جو بھی کام کرتے ہیں آپس میں مشورے کر کے کرتے ہیں۔ کیا ہم مشورے کرتے ہیں کیا اپنے معاملات میں؟ اور کس سے مشورے کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ آج بھی ہیں، آج بھی ان سب کا ایک مینٹور ہوتا ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، چاہے وہ گوگل کا CEO ہو یا ٹیسلا کا ہو یا کوئی بھی دنیا کے ٹاپ پر ہو، ایون کہ پرائم منسٹر، اس کے بھی مشیر ہوتے ہیں نا، کنسلٹنٹ ہوتے ہیں نا، CM کے بھی ہوتے ہیں نا۔ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا راز ہے کہ تم اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہر اہم معاملات میں مشورے لو، قدم قدم پہ پوچھو کن لوگوں سے جو اس چیز کے، اس فیلڈ کے ماہر و ایکسپرٹ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت تھی؟ آپ دنیا کے سب سے عقل مند انسان،
لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہ صحابہ کرام سے مشورے کیے، اپنی بیویوں سے مشورے کیے، اور اتنا ہی نہیں، اپنے غلاموں اور نوکروں سے بھی مشورے کیے۔ کیا ہم لوگ کرتے ہیں؟ ہاں، یہ نوکر کیا بتائے گا، بیوی یہ کم عقل کیا بتائے گی؟ نہیں۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر پورے عرب کی فوج آ رہی ہے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو بیٹھا کے مشورے کرتے ہیں کیا کیا جائے۔ اب دیکھیے مشورہ کیسے کام کرتا ہے۔ مدینے کے مکے کے صحابہ، کوئی بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو مشورے دیے وہ کام نہیں آئے، لیکن ایران سے آئے ہوئے ایک صحابی، فارس سے آئے ہوئے، پرشین امپائر سے، انہوں نے ایک مشورہ دیا اور ان کا مشورہ کام کر گیا۔ کیا مشورہ دیا؟ مدینے کے سامنے بڑے بڑے گڈھے کھود دیے جائیں، وہ فوج آئے گی، اور 12,000 کی فوج، 3,000 کی آبادی ہماری کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان کو روکنے کے لیے چاروں طرف سے گڈھے کھود دیجئے، پیچھے پہاڑ ہے، سامنے اگر وہ آئیں گے تیروں سے مار کے ہم ان کو باہر کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پہ عمل کیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو بھاگنا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت ٹف موقع آیا تھا، بہت مشکل، جب ان کی بیوی پر زنا کا، برائی کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ٹینشن کے شکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو مشورے کیے، کن کن سے کیے معلوم؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت علی کون ہے؟ یہ وہ بچہ ہے، حضرت علی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 10 سال کی عمر سے پال کے بڑا کیا تھا۔ ان سے پوچھ رہے ہیں ما رأیک فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں تم مجھے کیا مشورہ دے رہے ہو؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنی پرورش کیے ہوئے بچے سے۔ اسامہ بن زید جو اپنے غلام کے بچے، غلام نہیں، غلام کے بیٹے ہیں، ان سے مشورہ کر رہے ہیں، اسامہ تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشورے کی حیثیت کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کس معاملات میں مشورہ کرنا۔ تو ہم نے جیسا کہ ڈسکس کیا تھا، زندگی کے جو بھی اہم معاملات ہیں، فار ایگزامپل ایجوکیشن ہے، بچوں کو کہاں تعلیم دینا، کیسے تعلیم دینا، بچے پڑھ نہیں رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا، ان کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں تو کیا کرنا، SLC کے بعد ہم انہیں کون سا کورس کرا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں، بس 2 ہی جانتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر، ڈاکٹر انجینئر۔ اور میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا 93% آف دا انجینئرنگ گریجویٹس آر انمپلائیبل۔ 100 میں سے 93 انجینئر کمپنی کے لائق نہیں ہیں، ان کو جاب دینے کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ JEE، نیٹ اور UPSC کے علاوہ بھی 250 تقریباً جابس اپرچونیٹیز ہیں اور کام ہیں۔ کتنے؟ 250، اور بغیر JEE کے، بغیر نیٹ کے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت جب دینے کے لیے جاتے ہیں تو کس سے پوچھتے ہیں؟ ہم کس سے مشورے لیتے ہیں؟ کسی سے نہیں۔ فلاں ہمارے پڑوسی نے بول دیا ہے فلاں جگہ بڑی اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، ڈال دیا وہاں پہ۔ فلاں بڑا اسلامک اسکول ہے، مسلمانوں کا اسکول ہے، وہاں ڈال دیا۔ خالی اسلامک اور مسلمانک نہیں، خالی فلاں جگہ پڑھائی ہو رہی ہے وہاں نہیں، بلکہ اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ان سے جا کے مشورے کرنا چاہیے کہ وہ بچے کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ ہم جا رہے ہیں، کہاں ہم ڈالیں بچے کو۔ پھر ہماری جو کیپیسٹی ہے، ہماری جو صلاحیت ہے، اس کے حساب سے ہم بچے کو کہاں ڈال سکتے ہیں، کہاں بچے کا ایمان اور اس کا دین محفوظ رہ سکتا ہے، اس اعتبار سے کون سا اسکول بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالی اسلام اور پردہ اور مسلمان کا اسکول ہے اس وجہ سے بھی نہیں ڈالنا، اس لیے کہ ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پر اس نام پر بچوں کا فیوچر برباد کیا جاتا ہے، اسلام اور مسلمان کا نام پر پڑھائی وڑھائی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں کون بتائے گا آپ کو؟ جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا۔ اسی طرح سے SLC کے بعد، جیسے میں نے آپ کو بولا
کہ ہم لوگوں کو بس یہ معلوم ہے کہ ڈاکٹر انجینئر بناؤ، نہیں، بچے اگر فارغ ہو رہے ہیں یا جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو مشورے کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس مسجد میں ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ تھا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس مسجد میں ہو۔ صحابہ کرام کہاں مشورے کرنے آتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر معاملات میں ان کی رہنمائی کرتے تھے، کہاں بیٹھ کر کے؟ مسجد میں۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایجوکیشن کے ماہرین بھی ہیں، لا فیلڈ کے بھی ماہرین ہیں، ڈاکٹری لائن کے بھی لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسجد ایسی بنے کہ جس کو بھی جس فیلڈ کے بارے میں مشورے کرنے ہو وہ یہاں آ کر کے بیٹھ کر کے مشورہ کرے۔ جمعہ کے بعد یہ سارے لوگ بیٹھیں اور بتائیں اپنی اپنی مشکلات، اپنے اپنے پرابلمز۔ فار ایگزامپل کسی کو صحت کا مسئلہ ہو، ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، وہ ڈاکٹر بتائیں گے کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے گا، ان کی صحت کے لیے کیا انتظامات کیے جا سکتے ہیں، کون سا ہاسپٹل بہتر ہو سکتا ہے۔ یہاں بیٹھ کے ہم مشورے کریں، مشورے دیں۔ کسی کے گھر میں اگر جھگڑے ہیں اور معاملہ کورٹ تک پہنچنے والا ہے یا پہنچ گیا ہے، اس کو کیسے سالو کیا جائے، ہمارے پاس لائرز ہیں یہاں پہ، وہ بیٹھ کر کے مشورے دیں کہ یہ معاملہ اس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہو اس کے بارے میں ہم مشورے کر سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری سوسائٹی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس بارے میں ہم مشورے کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ تعلیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پیرنٹس ہیں انہیں ضرور اپنے بچوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جو میں بتانا چاہتا ہوں اس موقع پر، بہت سارے بچے UPSC کا ایگزام دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، 40 سال 35 سال، اب ان کے بعد کہیں ان کے لیے اپرچونٹی نہیں رہتی۔ 1 سے 2 بار کے بعد کوشش نہیں کرنا، دوسرے راستے بہت سارے ہیں، ہزاروں، اس کی طرف جانا ہے۔ اسی طرح سے نیٹ یا JEE یہ بھی 1 سے 2 بار زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر بھی 30 ایسے کورسز ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے بچے اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسکولنگ کے بعد اگر ٹمکور میں رہ کر کے ایجوکیشن حاصل کرنا ہے تو کون سے کالجز بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہر کالج کیا ہے آج؟ دکان ہے، ہر دکان والا اپنی طرف بلاتا ہے، لیکن آپ کو اگر معلوم نہیں ہے کہ کس دکان میں اچھی چیز ملتی ہے، کوالٹی کی چیز ملتی ہے، تو جا کر کے آپ ٹھگ کے آ جائیں گے، نقصان کر کے آ جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر SLC کے بعد تعلیم حاصل کرنا ہے تو پیرنٹس کو بھی مشورے کرنے چاہیے اور اسٹوڈنٹس کو بھی مشورے کرنے چاہیے۔ بچے اگر فیل بھی ہو گئے، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، بچے اگر فیل بھی ہو گئے ایگزامس میں، SLC میں فیل ہو گئے، PUC میں فیل ہو گئے، JEE میں فیل ہو گئے، نیٹ میں فیل ہو گئے، راستے بند نہیں ہوئے، بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اور شریعت ہمیں دیا ہے اس میں زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو تیسری چیز ہے جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ مشورہ کیجیے۔ کس بات کے لیے مشورہ؟ جو بھی آپ کو پرابلم ہے، چاہے مینٹلی ہو، فزیکلی ہو، فائنینشلی ہو یا فیملی لائف کا پرابلم ہو، آ کے ڈسکس کیجئے، مشورے کیجئے، پوچھئے، اس لیے کہ پوچھنے سے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اور لاسٹ پوائنٹ، جتنے ہمارے نوجوان ہیں خاص طور سے یا ان کے پیرنٹس بھی ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی مثال دیا آپ کو صحابہ کرام کی، صحابہ کرام اتنے بڑے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ ہر معاملے میں کس سے مشورے کرتے تھے؟ سب سے زیادہ علم والے، دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان سے مشورے۔ عورتیں آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول مجھے شادی کرنی ہے، آپ بتائیے کس سے کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فلاں کے پاس پیسے نہیں ہیں،
मुआविया के पास पैसे नहीं है, अबू जहम औरतों को बहुत मारता है, उसामा बिन ज़ैद अच्छे हैं, उनसे शादी कर लो। एक औरत आती है, अच्छा मशवरा का मतलब ज़बरदस्ती नहीं होता। एक औरत आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो शौहर, तुम अपने शौहर से मिल जाओ, क्यों उसको छोड़ के जा रही है? तो देखिए कितनी आज़ादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। वो औरत पूछती है, वो ग़ुलाम है, वो लौंडी है, पूछती है, ऐ अल्लाह के रसूल, आप हुक्म दे रहे हैं कि मशवरा दे रहे हैं? आप मुझे हुक्म दे रहे हैं अपने पिछले शौहर के पास जाने का या मशवरा दे रहे हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्नमा अना शफ़ीउन, मैं सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ। तो कहा कि अगर मशवरा दे रहे हैं तो आपका मशवरा कबूल नहीं है, मैं उसके पास कभी नहीं जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वर्ड भी नहीं बोला कि तुमने मेरा मशवरा एक्सेप्ट नहीं किया। कितनी आज़ादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। आज जो हमारे मसाइल हैं, उन मसाइल और प्रॉब्लम्स की एक बड़ी जड़ ये है बड़ा कि हम आपस में मशवरे नहीं करते, अपने घर में मशवरे नहीं करते, अपने दोस्तों से नहीं करते, और इस फील्ड के जिस काम में है उसके एक्सपर्ट से मशवरे नहीं करते। आज से कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को भी इस बात की आदत डलवाइए, अपने घरों में बच्चों से भी बैठ के मशवरा कीजिए और देखिएगा आप कि आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। फिर उन बच्चों को भी इस बात की आदत पड़ेगी और वो भी आपसे मशवरे करेंगे हर बारे में। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आज से अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए जो तीसरा पॉइंट आज बताया गया, मशवरे करना, इस बारे में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तालीम के बारे में ख़ास तौर से चूँकि ये हमारी ज़िंदगी का बड़ा मसला है, अपने बच्चों की तालीम का, उस बारे में कहाँ और कैसे एजुकेशन हासिल किया जा सकता है, ख़ास तौर से इस बारे में मशवरे करने की तौफीक नसीब फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।